वालेकुम। एज यूजुअल आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ और मौजू वही सदारती इंतखाबात है, जमहूरियत है और खेल कहाँ खड़ा है। ये हमारे बेसिक मौजू हैं और यही आज के पाकिस्तान के मौजू हैं। अमेरिका में तो महंगाई के अलावा डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू जोरों पे है और बाइडन की जगह कोशिश की जा रही है कि नेक्स्ट इलेक्शन में मिशेल ओबामा को सामने लाया जाए कि डेमोक्रेट के पास कोई बड़ा कैंडिडेट नहीं है और या कोई यंग वाइड प्योर जो है एनर्जेटिक डायनामिक्स और कहना चाहिए ना वही कि जनाब सारी खूबियां मौजूद हों उसे तलाश करके लाया जाए। तो ये यहाँ क्या सारी दुनिया की जो खालिद जमहूरियतें हैं सब कुछ ऐसे ही होता रहता है। आम लोग मुतमईन है, कोविड फैल रहा है, 8-8 लोग एक घर में बीमार हो रहे हैं, मगर माइल्ड है तो खतरा कम है और बाजार खुले हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि मुल्क में पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ जिक्र करूंगा कि कल हमारे एक बड़े मेहरबान दोस्त उन्होंने मुझे मैसेज किया इनबॉक्स में कि आफाक भाई आप ठीक कहते हैं, हमारे मुल्क में बड़ी नफ्सा नफसी है। मैं भी पिछले दिनों गया था, अल्लामा अल हफीज जो हालात देखे और फिर उन्होंने आखिरी जुमला लिखा कि बुनियादी तौर पे हम सब करप्ट हैं। तो मैं तो मोहतरम मेरे दोस्त, मैं आपसे हम्बली डेफर करता हूँ और थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए कहता हूँ कि नहीं, हम करप्ट नहीं हैं। इंसान सब एक जैसे होते हैं। इंसानों को मुनज़्ज़म बनाने के लिए ही मज़ाहिब लाए गए, रियासती निज़ाम आए और दुनिया के एक बड़े हिस्से ने तरक्की की। ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स और सिविक कम्युनिटी से लेकर सैकड़ों पीछे फिर एक सिलसिला है कि एजुकेशन, हेल्थ और जॉब्स सब उसी निज़ामों का हिस्सा है कि निज़ाम जब जज़ा और सज़ा पे ना खड़े हों तो ऐसी ही नफ्सा नफसी होती है कि जब हमारे बच्चों को हमें अपने आप से सब पूछ लें कि जब ये यकीनी ना हो कि हमें हमारे मेरिट पे कुछ मिल सकता है तो फिर हम लूट खसोट की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे भी हाथ कुछ लग जाए। तो निज़ाम लोगों को मुनज़्ज़म करते हैं, पाबंद बनाते हैं, लालच कम करते हैं, हिर्स कम करते हैं और क़नाअत पसंदी सिखाते हैं। पता है कि जो है वो छिन नहीं जाएगा और अगर नहीं है तो हम कोशिश करके उसे हासिल कर सकते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमें निज़ाम नहीं मिल सका। हम सदारती निज़ाम भी भुगता चुके, पार्लिमानी निज़ाम भी भुगता चुके और नए लाने लगाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है और ये बेशऊरी भी रियासत की जिम्मेदारी होती है और शऊर भी जो आम आदमी में होता है वो भी रियासत लेकर आती है कि आप कैसा माशरा चाहते हैं। हुक्मरानों पर, अशराफिया पर उनकी जिम्मेदारी। और ज़हन में रखिएगा कि 1,24,000 पैगम्बर आए। मेरे वालिद कहा करते थे वो अपने इलाके के बेहतरीन ख़ानदानों के लोग थे। अशराफिया में से ही बड़े लोग पैदा होते हैं, बस ये किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। मगर अशराफिया का मतलब कहीं डाकू, चोर, लुटेरे, दौलतमंद वो अशराफिया नहीं होती। अशराफिया वो होती है जिनके किरदार से लोग मुतासर होते हैं, जिनके तक़वे से, परहेज़गारी से, उनके इन ह्यूमनिटी से, उनके लोगों के मेल जोल रख रखाव से जब वो इम्प्रेस होते हैं तो वो अशराफिया करार पाते हैं। खैर ये एक लंबी बहस है। हम आते हैं, मैंने कहा था ना कि मैं लिख कर भी लाता हूँ तो भूल जाता हूँ अपने फ्लो में। कल सबसे मौजू अहम जो था वो शहजाद अकबर था जो मैं भूल गया। खैर बहुत सारे लोगों ने उस पर कह दिया कि वो अरबों खरबों लाने वाला शहजाद अकबर बहुत बेआबरू होके निकाला गया और उसके लिए अब तावीलें पेश की जा रही हैं। हम फवाद चौधरी कहते हैं वो बड़े तगड़े आदमी थे, उनकी जगह जो आएगा उसे बड़े चैलेंजेस का सामना होगा कि मैच करना पड़ेगा। क्या मैच करना पड़ेगा? उनसे ज़्यादा झूठ बोलना है उसने, उनसे ज़्यादा एग्जूरेट करना है, उनसे ज़्यादा खौफजदगी पैदा करनी है। अरबों ला रहे थे, खरबों लुटा रहे थे कि ब्राड शीट से लेकर जहाँ तक देखिए नाकामियाँ ही नाकामियाँ थीं
کیس پروسیکیوشن نے تیار بھی نہیں کیا, ٹیلی ویژن پر آ کر بیٹھ کر قصے فسانے سنا دیے. اب دلچسپ بات دیکھیں کہ وہ جو آگ کا تارا تھا, اب وہی ٹرولر, وہی سٹوج, اب ان کی خامیاں نکال نکال کر بتا رہے ہیں. پھر ابھی سونے پہ سہاگا تو دو طرفہ تماشا کہیے یا مرے پہ 100 دھڑے کہیے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی اسی دن آنا تھی. وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کے کاغذات نواز شریف زرداری دور میں خاصاب ہلا ہلا کے دکھاتے تھے کہ دیکھو ان کی چوری, ان کی ڈکیتی کے ثبوت آ گئے ہیں, مگر ان کی اپنی چوری ڈکیتی پر ماشاءاللہ سے 3.5 سالوں میں 20 درجے اضافہ کیا بدعنوانی, کرپشن میں. اچھا یہ ذہن میں رکھیں, خان صاحب کا ایک کمال ہے اور اس حکومت کا یا ان کو لانے والوں کا جو شعور ہے کہ اتنا دوسروں کو گندا کرو, چور چور, ڈاکو ڈاکو کہہ کے کہ تمہاری چوری پہ کسی کی نظر ہی نہ پڑ سکے اور لوگ مشکوک ہو جائیں کہ اگر کوئی تم پر الزام بھی لگائے تو خان صاحب چور چور ڈکیت ان کے سارے دوست ہر پروگرام میں آ کے ایک ہی کام کرتے ہیں, ڈاکو ہیں, چور ہیں, لوٹ کے کھا گئے. اور 3.5 سال میں کچھ نہیں کر کے دیا. ہر بات کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ لوٹ کے کھا گئے, وہ چوری کر گئے. بیڈ گورنر سے لے کے میں آپ لوگوں کو یہ بہت بار بتا چکا ہوں, پھر بتانا فرض سمجھتا ہوں کہ جب تک سوشو پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوگا سوسائٹی میں, کوئی حکومت کام نہیں کر سکے گی. کہ اقتدار چھیننے اور اقتدار بچانے کی جنگ میں جو ریاستی ادارے ہیں وہ ختم ہو گئے, اور اس کے اصل ذمہ دار کون ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے. انہوں نے اپنے دور میں بھی کوئی کام نہیں کیا بڑا, صرف گیٹ نمبر 4 سے لوگ پیدا کرتے رہے. آج بحث ہو رہی تھی کیپٹل ٹاک میں جیو پر کہ جی انہوں نے کیا دیا جمہوریت کو, تو مظہر عباس نے کمال جواب دیا, جو بڑا لاجیکل جواب ہے, بہت سارے لوگ پہلے بھی دیتے رہے. اور میں تو روز ذکر کرتا ہوں آپ سے کہ یہ جتنے موجود منظر پر سیاستدان ہیں ان میں سے ایک بھی آپ نے اپنے ووٹ سے یا اپنی سوچ سے انہیں جنم نہیں دیا, ان کے کردار کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ نہیں کیا. یہ سب گیٹ نمبر 4 سے ہی آئے. کوئی بنیادی جمہوریت کے نام پہ لایا گیا, تو کوئی اسلامی نظام ضیاء الحق کے لے کر آیا, تو کسی کو مشرف لایا. ایک ایک نام جو آج سیاست میں ہے وہ سب اسی گیٹ سے آئے. ایک آصف زرداری کے علاوہ کہ بے نظیر سے شادی ہوئی تو وہ حادثاتی طور پہ سیاستدان بن گئے, جنہوں نے پیپلز پارٹی کو کرپشن کی ایسی راہ پہ لگایا کہ جس پارٹی سے کچھ امید تھی وہ بھی سب جاتی رہی. ذوالفقار علی بھٹو کا دور بھی جیسے گزرا سب کو پتہ ہے کہ تھے تو وہ بھی فوج کے ہی ایجنٹ, مگر انہوں نے بھی بغاوت کی تو کیا ہوا, نواز شریف نے بھی کی تو کیا ہوا, اور بے نظیر کے ساتھ تو جو ہوا ہم سب کو پتہ ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ نوٹ کریں کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت ملک میں. خبریں یہ ہیں, سچ جھوٹ مجھے نہیں پتا, میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ جناب خان صاحب کو اگلے 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں فارغ کر دیا جائے گا, برطانیہ بھیج دیا جائے گا, پرویز خٹک اور شیخ رشید کا استعفیٰ مانگ لیا گیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ آصف زرداری سے مسلسل کہہ رہی ہے کہ آپ عبوری وزیر اعظم بن جائیں. نواز شریف نے بھی 2 بار رابطہ کیا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے وزیر اعظم بن جائیں, مگر انہوں نے انکار کر دیا ہے, اور جو بلاول نے مارچ کا اعلان کیا ہے 27 مارچ سے, اس سے پہلے کھیل مکمل کرنا ہے. اور پھر اس کا مجھے سچ جھوٹ کا نہیں پتا, مگر یہ پتا ہے کہ خان صاحب نے جو بیان دیا کہ میں حکومت میں سے باہر ہوا تو آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. آپ کو کہا نا, ان کے جو جملے کا مفہوم تھا کہ چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا. تو اسٹیبلشمنٹ کو کہا انہوں نے, اپوزیشن بیچاری اس کی کیا اوقات ہے, وہ تو دوسری پارٹی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی. تو مجھے پی ٹی آئی کے انتہائی ذمہ دار ترین لوگوں نے اسلام آباد سے بتایا کہ کی کیتا ہے خان نے, یہ سمجھتے ہی نہیں ہے گا. پھر میرے پاس پاکستان سے اطلاع موجود تھی ایک وزیر کی طرف سے کہ خان صاحب اور باجوہ صاحب کی شدید لڑائی ہو چکی ہے, خان صاحب کو سمجھانے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. اب اس روشنی میں فیصلہ کر لیں کہ پھر اسی دوران صدارتی نظام, میں نے کل بھی کہا تھا کہ صدارتی نظام کا نعرہ وہ لوگ لگا رہے ہیں جو بظاہر خان صاحب کے ساتھ ہیں, مگر درون خانہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. اور میرا یقین ہے کہ جب جمہوریت پر گفتگو ہو رہی ہے, ڈسکشن شروع ہو گئی ہے میڈیا میں کہ یہ جمہوریت بھی کیا ہے, اچھا جو لوگ
صدارتی نظام کی حمایت کرتے ہیں, جمہوریت پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے کیا دیا. بات وہ صحیح کرتے ہیں, اصل مسئلہ نیت کا ہے. مگر جب لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جمہوریت خالص کیسے ہو سکتی ہے کہ جب گیٹ نمبر 4 سے لوگ پیدا کیے جائیں ایک ایک, اور میں تو فوجیوں سے بھی کہتا ہوں, آپ سے بھی روز کہتا ہوں, ڈھونڈ کے لائے ہیں یہ لوگ کہ سر میں کہیں, اس چیمبر میں کہیں عقل تو موجود نہیں ہے, شعور تو نہیں ہے, بصیرت تو نہیں ہے, نالج تو نہیں ہے, کیونکہ کام تو انہوں نے چلانا ہے نا, بیوقوف تو انہوں نے بنانا ہے. تو جمہوریت کیسے خالص آتی؟ دیکھیں حال یہ ہے کہ صدر علوی صاحب سکھر گئے کل میرے شہر. تو میں نے ایک رپورٹر سے پوچھا کہ تم گئے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, صدر وزیر اعظم آتے ہیں تو دوسرے میڈیا الاؤ نہیں ہوتا ہے, اس سے پی ٹی وی جاتا ہے کیونکہ کوئی غلطی سے سوال وال نہ پوچھ لے. یہ جمہوریت ہے. اور میں اس کا خود گواہ ہوں کہ ہمیشہ جو تشدد ذہنی دیا گیا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے حوالے سے ان کے وزٹ پر ایز اے صحافی, وہ جمہوری دور میں دیا گیا. نواز شریف کے سامنے پہنچنا, میں بہت واقعات پہلے بھی سنا چکا ہوں, میں نہیں جاؤں گا, مگر آپ یقین کریں مشرف سے سوال کرنا آسان تھا, ضیاء الحق سے سوال کرنا آسان تھا, ان کی کیبنٹ کے لوگوں سے بات کرنا بہت آسان تھا. یہ جتنے خوفناک ڈیموکریٹک کہلانے والے ڈکٹیٹر ہیں آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے. اچھا پھر دیکھیں کہ کھیل کہاں کھڑا ہے. شہزاد اکبر کے حوالے سے سوال پوچھا وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد ترجمان وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب, جب انہوں نے پریس کانفرنس کی, سب سے پہلے تو ان کی باڈی لینگویج دیکھیے غور سے, ان کے چہرے پہ الجھنے, اضطراب صاف لکھا ہے, اور اضمحلال کہنا چاہیے, تھکاوٹ, نڈھال پن, ہر چیز موجود ہے. وہ فواد چودھری جو بڑے ایکٹیو بیٹھتے رہے ہیں, جو مسکرا کے پھلکوں کی طرح سوالوں کو اڑاتے تھے, بہت گھمبیر نظر آ رہے تھے. ان کے چہرے پر پورا قصہ لکھا ہوا ہے کہ آج اسلام آباد میں کیا ہوا ہے, کل کیا ہوا تھا, آنے والے کل میں کیا ہو سکتا ہے. تو یہ صدارتی نظام, میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ لوگ تنگ آ جائیں. ان سیاستدانوں سے پہلے ہی تنگ ہیں. ایک خان صاحب کو لائے تھے نا آخری امید کے طور پہ, وہ بھی فارغ ہو گئے, مگر ایک بات نہیں سمجھ کے دے رہے کہ جب تک آپ کی مداخلت بند نہیں ہوگی, جمہوریت کو خود اس کے اپنے راستے سے نہیں آنے دیں گے, نیچرل وے میں نہیں آگے بڑھنے دیں گے, دنیا کا کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ صدارتی نظام لے آئیے, آپ پارلیمانی نظام رکھیے, آپ ڈکٹیٹرشپ لا کے دیکھ چکے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں کہ عقل سے بڑی بھینسوں نے جو فیصلے سنائے اس نے پاکستان کو کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا. غور کریں ان باتوں پہ. دیکھیں میں تو آج بہت غور سے فواد چودھری کو دیکھتا رہا, ان کی پریس کانفرنس کو. شہزاد اکبر کے والد سے آپ نے سوال سنا ہوگا بہت سونے, کہ انہوں نے جواباً کہا کہ وہ بڑے تکڑے آدمی تھے اور ان کی جگہ جو بھی آئے گا اسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کیا مطلب تھا, مگر وہ سوالوں کو گھما رہے تھے, پھرا رہے تھے, اور بہت جلدی اٹھ کے چلے گئے, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ حالات کہاں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کے ورکر بھی اب ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہیں. خان صاحب باہر کیا نکلیں گے, ان کے پاس دینے کو, سنانے کو, دکھانے کو ہے کیا جو وہ باہر نکل کر دکھائیں گے. اور پھر جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہتی ہو کہ لوٹ بڑھ گئی, جس کے خلاف یہ آئے تھے, اور ٹکا کے لوٹا ان کے لوگوں نے, اور ان کی مرضی سے لوٹا. کوئی دواؤں میں لوٹ کے لے گیا, کوئی مالم جبہ میں, کوئی میٹرو پشاور میں, تو کوئی آٹے میں, کوئی چینی میں, کوئی گیس میں, کوئی اور پیٹرول میں, ہر جگہ لوٹ مار ہوئی اور دھماکے ہوئی. اور خان صاحب ڈیفینڈ ہی کرتے رہے, کسی کو کوئی سزا نہیں سنائی, کسی سے کوئی حساب نہیں لیا. یہ یہیں ہیوسٹن سے جانے والے ایک صاحب ندیم بابر کے بارے میں لوگ جو بتا رہے ہیں مجھے, کاش میں آپ کو پورا قصہ سنا سکوں کہ لوگ کہاں کہاں انوالو ہیں, کیسے کیسے انوالو ہیں. دیکھیں جمہوریت پاکستان میں کیوں نہیں آ سکتی؟ میڈیا آزاد نہیں ہے. پھر میڈیا جب آزاد نہیں تھا تو کرپٹ بنا دیا گیا. یہ جو پرانے میڈیا ہاؤسز ہیں نا,
یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے، کیونکہ ہمیشہ سے ماشاء اللہ تھی. 1958 سے اس کے بعد کنٹرول لے لیا تھا نا، اس سے پہلے بھی کنٹرول کر چکے تھے. تو یہ میڈیا آپ کو مشرف کے دور میں آزاد بتایا گیا، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دور میں زیادہ آزاد تھے. ان کی آزادی سب سے پہلے ذہن میں رکھیں، جب آپ گروتھ آپ کی بند ماحول میں ہوئی ہو، سفوکیٹڈ آپ انوائرمنٹ میں رہے ہوں، تو آپ کو آزادیوں کا زیادہ احساس بھی نہیں ہوتا. آپ گھبرا جاتے ہیں، خود سے ڈر جاتے ہیں، بات کہتے ہو کہ اس آزادی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ میڈیا تو اسی دن ناکام ہو گیا تھا کہ جب نواز شریف زرداری نے بلدیاتی نظام کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا مکمل، اور یہ عوام کو بتا ہی نہیں سکا تھا. اگر یہ میڈیا مسلسل یہ بتاتا رہتا کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے، مسلسل اگر گفتگو ہوتی، کمپین چلائی جاتی، جیسے جیو کمپین چلاتے ہیں نا کل سے شہزاد اکبر کے خلاف، اور اب ٹرانسپیرنسی شروع ہو چکی ہے کہ بس دکھائے جا رہے ہیں خان صاحب کی پرانی تقریر ہے، پورا ایک منظر کہ جناب اس کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے. تو کمپین میڈیا جب یہ حرکتیں کرے اور اس کا کوئی سلوشن بھی نہ بتائے، توڑ بھی نہ بتائے، تو پھر معاملات ایسے ہی ہوں گے نا. اگر اسی طرح کمپین چلائی جاتی، بتایا جاتا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کیا ہے، امریکہ کی ریپبلکن کیا ہے، برطانیہ میں کنزرویٹو یا کینیڈا میں کنزرویٹو کون ہے، اور جو روشن خیال پارٹیاں ہیں وہ کیا ہے. امریکہ میں آپ عام گورے سے، کالے سے، کسی کلرڈ سے پوچھ لیں کہ ڈیموکریٹ پارٹی کا صدر کون ہے یا ریپبلکن کا، تو 99% لوگ نہیں بتا سکیں گے. انہیں صدر یاد رہتا ہے، اور وہ صدر جس طرح آتا ہے سب کو پتا ہے پرائمری جیت کے آتا ہے. خیر مسائل تو اب یہاں پہ بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمارے ہیوسٹن کے طاہر جاوید صاحب جو بڑے نامور ڈیموکریٹ ہیں، یہاں ایک نئی کانسٹیٹیونسی بنائی گئی فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں جہاں میں رہتا ہوں، کانگریس کی، اور یہ ڈیموکریٹ حلقہ ہے، اس میں 30-40 ہزار مسلمان ووٹ بھی ہے. تو طاہر جاوید صاحب نے اپنا نامینیشن ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے جمع کرا دیا پرائمری کے لیے. تو کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب کہ ان سے پیپر تو واپس ہو گئے، واپس دلوائے گئے، یہ کہہ کے کہ تم جو فلیچر پارٹی کی نمائندگی نے انڈوس کیا خاموشی سے پہلے، کہ ان کے مقابلے میں کیسے کھڑے ہوئے، پیپر واپس لو. جبکہ کانسٹیٹیوشنلی یا پارٹی کے جو مینیفیسٹوز کے تحت کوئی بھی جمع کرا سکتا ہے اگر وہ پارٹی ممبر ہے. ان سے پیپر واپس کروا دیے اور فلیچر جو ہے انپوز آ چکے ہیں. مطلب پرائمری تو وہ ویسے ہی جیت جائیں گے نا، ریپبلکن کا زور نہیں اس حلقے میں، تو 90% چانسز جیت جائیں گے. اور طاہر جاوید صاحب فارغ ہو گئے. جبکہ کہا یہ جاتا تھا کہ طاہر جاوید صاحب ہماری ڈیموکریٹ پارٹی کا دماغ ہے، اور اس میں بہت بڑا اہم رول ہے، اور بہت کنٹرول ہے ان کا، بڑا پیش کیا جاتا تھا. خیر تو ایڈریسیبل تو بہت سی چیزیں ہیں اب جمہوریتوں میں پوری دنیا میں، مگر ہمارے یہاں تو ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا گیا. آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.